बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के फैसले पर बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करना साजिश है, पहले नाम तब्दील और फिर प्रोग्राम को ही खत्म कर देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम इमरान खान की मुखालफत कर दी। कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने के हक में नहीं। मुल्क में जारी एहतसाब के अमल पर कहा, नैब में मुदाखलत पर हमारा काम नहीं। नैब बिला तफरीक एहतसाब का इस्तेहकाक रखता है। इमरान खान डील के कायल हैं, ना ढील पर आमादा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम में तब्दीली की बात पर खुर्शीद शाह बरहम कहते हैं, मुझे डर है नए पाकिस्तान वाले कहीं करेंसी से कायदे आज़म की तस्वीर ना निकाल दें। हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मौजूदा हुक्मरान कर्ज लेकर शर्माते नहीं, मुस्कुराते हैं। ये तो कहते थे महंगाई खत्म कर देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है? पाक सरजमीन पार्टी ने वजीर आजम के कराची पैकेज को झूठ करार दे दिया। चेयरमैन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं, इमरान खान ने लॉलीपॉप दिया। जिस सूबे का वजीर आला ही वजीर आजम के साथ नहीं, उनका इस्तकबाल तक करने न आया, इस पैकेज पर अमल कैसे होगा? वजीर आजम ने तो मेरे बनाए पार्क का फिर इफ्तिताह कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन की सेनेटर रहमान मलिक के घर आमद, हमशीरा की वफात पर ताज़ियत की। सेनेटर रहमान मलिक ने इस्तकबाल किया। चौधरी शुजात हुसैन की आमद पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने अब्दुल हकीम मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। M3 अब्दुल हकीम सेक्शन 230 किलोमीटर तवील है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, हमारी हुकूमत का अवलीन मकसद अवाम की फलाह व बहबूद है। हमारी लीडरशिप अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। आर्मी चीफ कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर कौमी असम्बली और सेनेट की दिफाई कमेटियों को ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग 4 अप्रैल को GHQ में दी जाएगी। मरासला जारी कर दिया गया। आर्मी चीफ भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर पाक फौज के जवाबी इक़दाम से आगाह करेंगे। PIA ने सिंध और बलोचिस्तान के लिए हज कराया 1 लाख रुपए मुकर्रर कर दिया। पंजाब और KP के लिए 1,10,000 रुपए कराया मुकर्रर। कौमी एयरलाइन ने वजारत मजहबी अमूर की हिदायत पर कराया मुकर्रर किया। जुना एक्सप्रेस को कामयाब बनाने के लिए रेलवे हुकाम का ग्रीन लाइन ट्रेन के किरायों में इजाफे का फैसला। 15 अप्रैल से ग्रीन लाइन ट्रेन का किराया लाहौर से 5700 की बजाय 6500 रुपए होगा। रावलपिंडी से किराया 5900 की बजाय 7000 रुपए होगा। बच्चों के लिए भी कोई रियायत नहीं होगी। अवाम पर पेट्रोल बम गिरेगा या नहीं, फैसला आज होगा। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11.92 रुपए इजाफे की समरी भेज रखी है। समरी में डीजल की कीमत में 11.17 रुपए इजाफा तजवीज किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में बहार के रंग 400 दिलकश मनाज़िर। जाज़िब नज़र रंग बरंगे फूलों की खुशबुओं से फिजा मुअत्तर हो गई। सुर बखेरती आबशारों से समा सुहाना। सिटी न्यूज नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जश्न बहारां फेस्टिवल, तैयारियां मुकम्मल। दाखिल खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। फेस्टिवल में ख्वाबों के साथ म्यूजिक का तड़का भी होगा।
لاہور کا میلہ چراغا حضرت معدول حسین رحمت اللہ علیہ کے 431 عرس کی تقریبات دوسرے روز جاری. زائرین آ رہے ہیں, منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں. کھانے کے سٹالز بھی سجے ہیں. لکی ایرانی سرکس بھی لگی ہے. بھارت کی فضائیہ پر بہت برا وقت ہے. بھارت کا میگ 27 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ جودھپور کے علاقے سروہی میں گرا. پائلٹ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا. اور پیسے دو ڈگری لو. برطانیہ میں پیسوں کے عوض پی ایچ ڈی مقالوں کی فروخت کا انکشاف. پی ایچ ڈی کے مقالے 4 لاکھ سے 11 لاکھ روپے میں آن لائن فروخت کیے جا رہے ہیں. ویب سائٹ ورکر نے بتایا کہ روزانہ جعلی پی ایچ ڈی ڈگری کے 100 آرڈر ملتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھے کام کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے ہر کام کو سیدھے طرز پکڑنے کے بجائے الٹے ہاتھ سے پکڑتے ہیں. اور اس بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں ٹائمنگ کے حوالے سے. خاص طور پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ جموں کشمیر میں ہوا ہے اس میں کسی پاکستانی تنظیم کو کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر آپ نے عین اسی ٹائم پہ پکڑ تکڑ کیوں شروع کر دی؟ یہ آپ اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں جو غلط ہے. میں اس بات سے بالکل 100% متفق ہوں کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اسے کسی پاکستانی تنظیم کا تعلق نہیں. دوسرا, جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار چاہیے. وہ ہوم ورک ہوا ہی نہیں ہے, اور اس لیے یہ سوالات آئے ہیں شاہ صاحب جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں. مگر عمران خان نے تو قوم کو ویسے ایک بتی کے پیچھے لگا دیا, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اس میں کوئی ایک بڑے صبر اور تحمل سے ایک اسٹریٹجی بنا کر مسائل کو حل کرنے کا تو ان کے پاس کوئی خاکہ ہی نہیں ہے. خدا کرے, کیونکہ یہ بہت ایک کروشل ایشو ہے. جہاں میں طریقہ کار حکومت سے اتفاق نہیں کرتا, وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے شاید ہمیں سیاسی فائدہ وقتی طور پہ تو مل جائے مگر اس سے ملک کی جگ ہنسائی ہو. سو بلاول بھٹو زرداری کے یہ بیان مجھے بہت عجیب لگا کہ وہ بار بار ذکر بڑے نیگیٹولی کرتے ہیں, منفی انداز سے کرتے ہیں, بلکہ 3 وزراء پہ بھی الزام لگاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ملک رہے گا تو انشاءاللہ یہ سیاست بھی رہے گی. اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جس سے پاکستان کا کیس بین الاقوامی طور پر کمزور ہو. سر یہ بتائیں, میرا یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ میاں نواز شریف کو ہمیشہ کامیاب سیاسی مشورے دیے ہیں, ابھی کیونکہ ان کی رہائی ہوئی ہے اور اس رہائی کے بعد کیا آپ ان کو کیا مفید سیاسی مشورہ ایسا دیں گے اور کیا آپ ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں؟ ابھی رہائی تو نہیں ہوئی, جب رہائی ہوگی تو پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ 2018 کے انتخابات میں آپ نے 2 حلقے تو لوز کیے, لیکن صوبائی اسمبلی کی کیا وجہ ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی کی نشست کا حلف کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کس کو ایم پی اے بننا اچھا نہیں لگتا؟ 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے ایم این اے ایم پی اے میں. اگر میں اس کا حلف لے لوں, میں صوبائی اسمبلی 36,000 سے جیتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا میں اس پہ مور ضبط کر دوں کہ وہ صحیح ہوا ہے. مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ مقامی بندہ میرے مخالف کرے, میں 36,000 سے جیت رہا ہوں. باہر سے ایک بندہ ہے, اس حلقے کی بات کر رہا ہوں, وہ مجھ سے قومی اسمبلی صوبائی میں یونین کونسل میں 5,000 سے جیت رہا ہوں, قومی میں 2,000 سے ہار رہا ہوں. یہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ میں صوبائی اسمبلی تو کبھی ووٹ ہی نہیں مانگتا. سو اس لیے لبے لباب یہ کہ صوبائی اسمبلی کا حلف لے لوں تو میں قومی اسمبلی پہ, اس کا مطلب ہے کہ میں نے قبول کر لیا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بھی وزیر داخلہ نہیں ہیں, FATF میں گرے لسٹ سے پاکستان بلیک لسٹ کی طرف موو آن ہو رہا ہے, تو جو حکومت اس وقت اقدامات کر رہی ہے اس کو روکنے کی وجہ سے پروسکرائب جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کے خلاف جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, کیا یہ مناسب ہیں اور کیا یہی جو ہے کافی رہیں؟
یہ پاکستان جو ہے بلیک لسٹ میں جانے سے بچ سکے اور جو فائنینشیل بینس لگ جائیں گے پاکستان پہ اس سے بچ سکے؟ دیکھیں بہت اہم سوال ہے, کاش اس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو. میں حقیقتاً FATF کو ایک سیاسی ادارہ سمجھتا ہوں. ان کو اوپر سے جو ڈائریکشن آئے گی, یہ پاکستان جو مرضی کر لے, چند بڑی طاقتیں اگر یہ کہیں گی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا ہے خدا نخواستہ یا ریڈ لسٹ میں ڈالنا ہے, وہ کر دیں گے. آپ سونے کے بن کے آ جائیں. اور اگر انہوں نے آپ کو سپیس دینی ہے تو یہاں وہ آپ کو سپیس دیں گے. وہ راضی کسی اور بات پہ ہوں گے, یہاں آپ کو سپیس دیں گے. جتنا کچھ پاکستان نے کیا ہے اپنے آپ کو بالکل وائٹ کرنے میں, اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. اس کے باوجود اس وقت جو انٹرنیشنل ایک صورتحال ہے پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے, مقصد پاکستان پہ پریشر ڈالنا ہے. تو اس حوالے سے یہ سارا پریشر ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان جو اقدامات کر رہا ہے, اس سے پہلے بھی کیے ہیں, یہ نہیں کہ پہلے نہیں ہوئے, پہلے بھی ہوئے, اب بھی جو کر رہا ہے, موجودہ حکومت جو کر رہی ہے وہ جاری رہنے چاہیے. مگر اس میں اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے, اور کوئی ایسے پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جس میں حکومتی کارروائیوں پر ملک کے اندر سے شک اور شبہ کا اظہار کیا جائے. بہت شکریہ صاحب. ایک آخری سوال ہے, مقامی سیاست کے حوالے سے. مقامی سوال ہے کہ یہ بورڈ کے الیکشن آ رہے ہیں اور ان میں کیا آپ اپنا کوئی گروپ لے کے آئیں گے؟ دیکھیں ذرا, ضرور انشاءاللہ ہر صورت میں کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے, آپ دیکھیں گے. مگر یہ بہت قبل از وقت ہے. ابھی تک مجھے موجودہ حکومت نہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز اور نہ لوکل باڈیز الیکشن کراتی نظر آتی ہے. اور کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں تو اور بڑے مسائل ہوتے ہیں. ابھی میرے خیال ہے چند مہینے ہیں, کچھ مہینے ہیں, مگر اس کے بعد جب یہ اعلان ہوا تو پھر میرا صحیح موقف آپ کے سامنے آئے گا. ماضی میں آپ کے ساتھ بہت سارے ٹیکس